अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है आगाही और आज एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन होगी। आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंग है और उसमें थोड़ा सा अलमिया भी है और इस वजह से भी उसका डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है हमारे मुआशरे में। क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है, जब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आएगी कि किस तरह से पहले अगर हम सुनते थे तो हर तीसरा या चौथा बंदा, लेकिन आज जो हमारे मुल्क के हालात है उसके अंदर शायद हर पहला घर जो है वो इसके अंदर सफ़र कर रहा है। क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि हम यहाँ इधर के हालात से तंग आके शायद वो इस मुल्क से बाहर निकलना चाहते हैं, और उसकी वजह से कंसल्टेंसी के नाम के ऊपर जो उनके साथ रवैया किया जाता है या उनका जो लॉस होता है वो एक अलग से एक पूरी डोमेन है। अगर उसको डिस्कस किया जाए तो हर घर से एक केस निकलेगा। तो इन सारी चीज़ों को आज डिटेल में डिस्कस करने के लिए कि सही तरीका कौन सा है, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप अपनी बेहतरी के लिए कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको किस तरह से किसी सही रास्ते के ऊपर जाना है, आपने कैसे सही लोगों को सिलेक्ट करना है ताकि आपका नुकसान ना हो, बल्कि जिस पर्पस के लिए आप चल रहे हैं आप उसके अंदर कामयाब हो सके। तो आज हमारे साथ जिनके साथ आपकी मुलाकात कराएंगे ये यूके बेस्ड कंपनी है, जिनको बेसिकली ये स्टूडेंट एडवाइज़र कंपनी है, यूके की है। आज इनके रीजनल मैनेजर जनाब शाह शुएब हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनका कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको देंगे। ये इसलिए भी आपको पता होना ज़रूरी है कि किस लेवल का बंदा कितना ऑथेंटिक काम आपका कर सकता है और आपको सही गाइड कर सकता है। बेसिकली अगर मैं इनको मैं कंसल्टेंट नहीं कहूँगी, इनको मैं करियर काउंसलर कहूँगी। इनका मज़ीद इंट्रोडक्शन देते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और ख़ास तौर पे आपने शफ़ाल का एरिया सेलेक्ट किया है। तो काइंडली सबसे पहले तो आप अपना जो आपका है पर्सनल इंट्रोडक्शन है ये आप लोगों को दें ताकि उन्हें समझ आए कि किस क्रेडिबिलिटी का बंदा जो है वो हमें ये आगे फर्दर गाइड करने जा रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी, मेरा नाम जैसा कि आपने फरमाया शाह शुएब हाशमी है और बाय ओरिजिन मैं पाकिस्तान से ही बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ से इंग्लैंड जाने से पहले एज अ लेक्चरर पढ़ा रहा था। 2004 से मैंने यहाँ से माइग्रेट किया यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, और वहाँ पे जाके मैंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में तालीम हासिल की, जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी, टीचर ट्रेनिंग, बायोमेडिकल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स में तालीम हासिल करने के बाद मैं पिछले 20 साल से मुझे वहाँ पे बायोमेडिकल साइंटिस्ट के तौर पे, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे, फार्मास्यूटिकल इंजीनियर के तौर पे और टीचर के तौर पे मैं वहाँ पे काम करने का मौका मिला। और ये सिर्फ यूके में नहीं था, बल्कि मुझे यूरोप के बाज़ ममालिक में और एशिया के बाज़ ममालिक में भी मुख्तलिफ पोस्ट पे काम करने का मौका मिला, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक एजुकेशन सेक्टर के हवाले से एक अच्छा तजर्बा मौजूद है। अभी मौजूदा तौर पे जो मैं काम यूके में जो मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं उसका हवाला देना ज़रूरी समझता हूँ ताकि नाज़रीन को ये अंदाज़ा हो सके कि जो शख्स हमें मशवरा दे रहा है उसकी अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है। बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे अपने जो मेरा टीचिंग का प्रोफेशन है उसको, चूँकि ये मेरा शौक़ है, इसको कैरी ऑन करने के लिए मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर में, जो कि प्रेस्टन में है, और एक कैंपस उसका बर्नली में है, वहाँ पे मैं बायोमेडिकल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और मेरी स्पेशलाइजेशन कैंसर में है। बकिया जो 4 दिन हैं वो मैं वहाँ पे एक इदारा है जो रेगुलेटरी एक इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को रेगुलेट करता है, ऑफस्टेट के नाम से। तो मैं ऑफस्टेट में एजुकेशन इंस्पेक्टर की जॉब कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो ज़ाती मैम जो एक वो अचीवमेंट्स हैं या जो मेरा तारुफ है वो कुछ इस तरह से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, जैसे अभी हमने ऐसे यूके की बात की जो आपकी कंपनी है बेसिकली, उसके बारे में आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दें कि ये बेसिकली इनकी मेन सर्विसेज क्या है? थैंक यू। जी, इस पे ऐसे हुआ, मैं सबसे पहले तो इस बात को ज़रूर एड्रेस करना मुनासिब समझता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि मैं एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ, टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एजुकेशन इंस्पेक्टर हूँ, फार्मास्यूटिकल इंजीनियर हूँ, बायोमेडिकल साइंटिस्ट हूँ, वगैरह वगैरह, तो इन चीज़ों के बाद मैं कंसल्टेंसी के फील्ड में क्यों आया? ये मैंने, चूँकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने यहाँ पे जो कंसल्टेंसी के फील्ड में माहौल है उसको ऑब्ज़र्व किया, तो इस चीज़ ने मुझे इस चीज़ पे आमादा किया कि नहीं, हमारे हमारे मुल्क में हमारी कौम के साथ, नौजवान लड़कों और लड़कियों के साथ एक खिलवाड़ जो है वो खेला जा रहा है।
کنسلٹنسی کے نام پہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، ان کا وقت اور ان کا پیسہ سرمایہ ان کا برباد کیا جاتا ہے، اور معصوم لوگ جو والدین سفید پوش والدین اپنی زندگی پوری کی کمائی جو ہے بچوں کے لیے ایک سائڈ پہ کرتے ہیں. بالکل ایسے. بچے جو ہے وہ 14-16 سال یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہ کسی اس طرح کے ان پروفیشنل ان اتھینٹک ایجنٹ کے ہاتھ آ کے تو ان کا وہ کریئر جو ہے وہ پیسہ برباد ہوتا ہے. تو اس سوچ کو لے کے میں اس فیلڈ میں آیا کہ میں اپنے جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو پروفیشنل سروسز دے سکوں. جو آپ کا سوال تھا میم، جو میری فرم ہے اس کا نام ہے اسٹڈی ایڈوائزرز یو کے، شارٹلی ہم اس کو SAUK کے نام سے گفتگو میں استعمال کریں گے. تو جب میں SAUK کا انتخاب کروں اٹ مینس کہ میں اسٹڈی ایڈوائزرز UK کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ فرم مانچسٹر بیسڈ ہے، ہمارا ہیڈ آفس جو مانچسٹر میں ہے. آل اوور دی ورلڈ ہمارے پاس مور دین 112 آفسز ہیں، افریقہ میں، ایشیا میں، گلف میں، ڈفرینٹ کنٹریز میں میم. اور پاکستان میں ہر بڑے شہر میں آفس موجود ہے. جو امپلائیز ہیں وہ کم و بیش مور دین 852 امپلائیز ہیں ورلڈ وائڈ اس کمپنی کے پاس. میں اس حوالے سے یہ اس لیے چیزیں ایڈ کر رہا ہوں کہ ناظرین کو یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ کس ورتھ کی کس کیلیبر کی کمپنی ہے. اب اگلا سوال یہ بھی اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے کہ ہم کہاں ڈیل کر رہے ہیں، کن کنٹریز کو. تو چونکہ ہم UK بیسڈ ہیں تو سب سے پہلے ہم UK تو ڈیفینیٹلی ڈیل کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم امریکہ کو ڈیل کر رہے ہیں، ہم آسٹریلیا کو ڈیل کر رہے ہیں، ہم کینیڈا کو ڈیل کر رہے ہیں، ہم یورپ کے چند ممالک کو بھی ڈیل کرتے ہیں. اب اس میں جو خصوصیت کی بات ہے، جو خوبی کی بات ہے میم، جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب ایجنٹ نہیں ہیں، ہم سب کنسلٹنٹ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پینل پہ ڈائریکٹ ہم ایجنٹ ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ. میں اس میں ایک مثال انگلینڈ کی دیتا ہوں. تو ہمارے پاس جو UK ہے، یونائٹڈ کنگڈم میں مور دین 95 یونیورسٹیز کے ہم ڈائریکٹ ایجنٹ ہیں، ہم کسی کے ساتھ ایجنٹ. اور یہی جو صورتحال ہے وہ آسٹریلیا میں ہے، کینیڈا میں، امریکہ میں اور یورپ کے ممالک میں، کہ ہم یونیورسٹیز کو ڈائریکٹ پینل پہ لیتے ہیں. اور ہر ملک میں ہمارے پاس آلموسٹ 100 یونیورسٹیز ڈیفینیٹلی ہمارے پینل پہ ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں لیٹس سپوز کے، اس میں سب سے ضروری کیا چیز ہے جو آپ اسٹوڈنٹ سے کہیں گے کہ جس کے اندر ان کو ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ جی، اس میں میم یہ بڑا ایک کمپیکٹ کویسچن ہے. ٹو آنسر دس کویسچن آئی تھنک آئی کین اسپینڈ آورز اینڈ آورز. میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ انتہائی بریف طریقے سے میں اس کا آنسر دے سکوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سستی کا مظاہرہ نہ کریں. اس سے مراد میرا یہ ہے، اسٹوڈنٹ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایجنٹ مقامی ہے لہٰذا اس کے پاس چلے جائیں. نہیں، یہ کرائیٹیریا نہیں ہے. آپ جب ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ ایجنٹ اس یونیورسٹی کے ساتھ جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ ڈائریکٹ ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر وہ آپ سے فی ریکویسٹ کر رہا ہے، دیٹس ویری ان پروفیشنل پریکٹس. A direct agent shouldn't be requesting some fee, some money from the students. What is the reason behind it? دیکھیے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی فرمز ہوتی ہیں، جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، جن کے پاس یونیورسٹیز ڈائریکٹ ان کے پینل پہ ہوتی ہیں، ان کا اپنا ایک بزنس ماڈل ہوتا ہے جہاں سے وہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر if they are generating their revenue already in a decent and generous amount, they shouldn't be charging that 25,000 rupees and 50,000 rupees to students. Exactly. ان کا آلریڈی ایک بزنس ماڈل موجود ہے جہاں سے وہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. بالکل. اچھا، تو تیسری بات جو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا میں، وہ کنسلٹنٹ کو ملیں اور کنسلٹنٹ کی ورتھ کو دیکھیں کہ کیا وہ بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کے سبجیکٹ چوز کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے، یونیورسٹی چوز کرنے میں، اسکالرشپ جو ہے وہ چوز کرنے میں، پورے امیگریشن پروسیس میں، اور اس کی اپنی ورتھ کیا ہے. یہاں پہ ایسے ایک پوائنٹ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اچھا، میں یہاں پہ ناظرین جو اس پروگرام کی وساطت سے، اس پلیٹ فارم کی وساطت سے میں یہ بڑا کلیئر کہنا چاہتا ہوں، میرے پروگرام کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا یا کسی کے لیے ڈس رسپیکٹفل ہونا بالکل بھی نہیں ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو آپ کے بھی ہیں اور میرے بھی ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ ان پروفیشنل پریکٹس کا شکار نہ ہو. بالکل ہے، میری صرف اس میں یہ غرض ہے. اب دیکھیں، جب اب یہاں پہ ایسے کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ یا لاہور ایئرپورٹ اندر سے نہیں دیکھا ہوا، وہ باہر سے دیکھا ہوا انہوں نے. ہاؤ کم کہ آپ ان کو اپنا کیس دیتے ہیں کہ وہ انگلینڈ کا آپ کا کیس کریں؟ اس کی انالوجی کچھ ایسے ہے، فرض کریں میں ایک زمیندار ہوں،
ٹھیک ہے. اور سوری میں ایک زمیندار نہیں ہوں, مجھے میں ایک بھینس خریدنا چاہتا ہوں, تو مجھے کس کے پاس جانا چاہیے وہ جانور خریدنے کے لیے؟ مجھے ایک زمیندار کے پاس جانا چاہیے جس کے پاس پچھلے 20-40 سال کا تجربہ ہے کہ اچھا جانور کیسے خریدا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے MBBS ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو جب آپ کنسلٹنسی کے لیے آتے ہیں تو آپ کنسلٹنسی کے لیے اس بندے کے پاس نہ جائیں جس نے انگلینڈ دیکھا ہی نہیں ہوا, اس بندے کے پاس جائیں جس نے 20-30 سال سے انگلینڈ میں جو رہ رہا ہے. دس پوائنٹ از ویری وہاں کی پالیسیز کو جانتے ہیں, امیگریشن پالیسیز کو, ایجوکیشنل پالیسیز کو, ہاؤ انسٹیٹیوشنز ورک اینڈ ہاؤ امیگریشن پالیسیز چینج ایوری ایئر, اور اس کا امپیکٹ پاکستانی اسٹوڈنٹ پہ کیا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے آپ نے یہاں پہ ایک چیز مینشن کی ہوئی ہے کہ پوسٹ اسٹڈی امیگریشن سپورٹ, تو یہ اس کو تھوڑا اگر آپ ایکسپلین کریں یہاں پہ اسی پوائنٹ کے اندر. جی میم, اس میں ایسے ہے کہ ہمارا جو کام کرنے کا سسٹم ہے, طریقہ ہے, وہ میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹ موجود ہیں جن کو میں نے 2006 میں سپورٹ کیا تھا, وہ آج بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں. میں نے 2006 سے لے کے آج تک ان کو اسٹڈی کے بعد فیملی UK لانے میں, امیگریشن لینے میں, اور وہاں پہ جابس ڈھونڈنے میں, اور امیگریشن کے بعد جب وہ سکسیزفل ہوئے تو قطر, دبئی, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ میں امیگریشن لینے میں, UK سے وہاں پہ, اور جابس لینے میں. یہ پورے پروسیس میں وہ میرے ساتھ ہیں, میں نے ان کی ہیلپ کی. کیوں کہ میں 20 سال سے وہاں مقیم ہوں. تو ہمارے کام کرنے کا جو ماڈل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کنسلٹنسی کر دی, آپ کے پیسے میں نے اپنی جیب میں ڈال دیے, آپ کو جہاز میں بٹھایا, اور اس کے بعد آپ کون اور میں کون. ایگزیکٹلی, اب آگے آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے. exactly. میں نے یہ آپ کو مثال دی کہ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو 2006 سے میرے ساتھ اٹیچ ہیں, اور آج بھی میرے ساتھ اٹیچ ہے. میں ان کی سپورٹ کرتا ہوں, ان کو مشورہ دیتا ہوں, ان کو سائن پوسٹ کرتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ایک چیز یہاں پہ کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو کہ یہ کلیم کرتی ہے کہ لیٹس سپوز اگر ہم آئلس کی بات کرتے ہیں, PTE کی بات کرتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو, کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ آتا ہے کہ وہ اس طرح کے بینڈس نہیں لے سکتے, اس طرح کا اسکور نہیں کر پاتے جو کہ ریکوائرڈ ہوتا ہے یونیورسٹیز میں. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو آئلس کلیئر کرا کے دیں گے, PTE ہم آپ کو کلیئر کرا کے دیں گے, لیکن اس کے ہمارے یہ چارجز, آپ اس میں وہ لاکھوں میں جاتے ہیں, 30 لاکھ میں بھی جاتے ہیں, 20 لاکھ میں بھی جاتے ہیں, یہ آپ ہر کسی کا ڈفرینٹ ہے. تو آپ اس میں بہت ضروری ہے کہ یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ کوئی پاسبلٹی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کو آئلس یا PTE کلیئر کرا کے دے دے. جی میم, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس میں میں آغاز میں یہ تو تعارف ضرور دے دوں آپ کے سوال کے جواب کے آغاز میں کہ اسٹڈی ایڈوائزرز UK نے آپ کے شہر چکوال میں تحصیل چوک میں سٹی ٹریڈ سینٹر میں فلور نمبر 1 اور آفس نمبر C11 وہاں پہ اپنا آفس اسٹیبلش کیا ہے. تو ہمارے جو چکوال اور اس کو گردنواں کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں, ان کے والدین کو, کہ وہ ہمارے آفس کو ضرور وزٹ کریں اور وہاں پہ ہماری جو فیسلٹیز ہیں, ہمارا جو اسٹاف ہے اس کو ملے اور ان فیسلٹیز کو چیک کریں. میں ایک بار ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ وہ چکوال میں تحصیل چوک میں سٹی ٹریڈ سینٹر میں فلور نمبر 1 آفس C11 وہاں پہ اسٹڈی ایڈوائزر UK چکوال آفس اسٹیبلش ہے پچھلے چند ماہ سے, جو کہ آپریشنل ہے, کام کر رہا ہے. وہاں پہ ضرور تشریف لائیں. آپ کے سوال میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں, SAUK چکوال اسٹڈی ایڈوائزر چکوال جو آفس ہے, ہم نے وہاں پہ لینگویج سینٹر اسٹیبلش کیا. ہم نے وہاں پہ بہت ماڈرن فیسلٹیز دی ہیں, بہت ماڈرن ریسورسز دیے ہیں, اور چکوال کے جو سب سے اچھے آئلس انسٹرکٹر ہیں وہ وہاں پہ ہم نے وہ جگہ, وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے, ان کو ہائر کیا وہاں پہ. اب جو آپ کا سوال تھا میم کہ آئلس اسٹوڈنٹس کو آئلس کرتے ہوئے یا کوئی بھی لینگویج کورس کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارے جو یہاں پہ ایجنٹ بیٹھے ہوئے, جو سب ایجنٹ ہیں, سب کنسلٹنٹ ہیں, وہ آپ کو, کیونکہ وہ آپ کی وہ جو ہے نا بیسیکلی کمزوری ان کو پتہ ہے. آپ کی کمزوری بحیثیت اسٹوڈنٹ کیا ہوتی ہے, آپ خود انہیں کہتے ہیں سر کو آسان سا کورس ڈھونڈ کے دیں, سر کو سستا کورس ڈھونڈ کے دیں. تو وہ آپ کی کمزوری پہلے ہی ہے, اس پہ وہ پلے کرتا ہے. آپ کو لینگویج سیٹ دے دے گا, آپ کو آکسفورڈ دے دے گا, جو کہ سستے ضرور ہیں, تھوڑے سے آسان بھی ضرور ہیں, لیکن وہ کسی وقت بند ہو جاتے ہیں. ماضی میں پچھلے 1-2 سال میں ڈولنگو بند ہوا, ابھی لینگویج سیٹ UK کی بہت ساری یونیورسٹیز نے لینا بند کر دیا, آکسفورڈ بہت ساری یونیورسٹیز نہیں لے رہی. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ UK جانا چاہتے ہیں, آسٹریلیا, کینیڈا, USA کہیں بھی جانا چاہتے ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, باشعور ہیں, کمپیٹنٹ ہیں, آپ اس چیز پہ کمپرومائز نہ کریں. آپ آئلٹس کریں,
یا پیئرسن ٹیسٹ آف انگلش جو کہ PTE ہے. ان 2 کورسز کے علاوہ کوئی کورس نہ کریں. کوئی کنسلٹنٹ اگر آپ کے ساتھ اس الفاظ میں گفتگو کر رہا ہے کہ بھئی آپ اتنا مجھے لم سم دے دیں, ڈن ڈیل, اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو انڈرسٹوڈ ہو جانا چاہیے کہ اس کو انٹرنیشنل امیگریشن کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے, اس کا کوئی ہرائزن نہیں ہے, اس کا انٹرنیشنل امیگریشن میں کوئی رول نہیں ہے, اور وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اپنے 50,000 لاکھ روپے کے لیے, وہ آپ کے مستقبل سے کسی وقت بھی کھیل سکتا ہے. جو پروفیشنل کنسلٹنٹ ہے وہ آپ کو ہمیشہ آئلٹس اور PTE ریکمینڈ کریں گے. میم اس میں 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1 وجہ تو یہ ہے, جب آپ آئلٹس اور PTE کرتے ہیں تو آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی یونیورسٹی میں آپ جا سکتے ہیں, لمیٹیشن نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جب آپ پیسے دے کے, پہلی بات تو آئلٹس اور PTE آپ پیسے دے کے پاس نہیں کرتے, انہوں نے اس کا سسٹم ایسا رکھا ہوا ہے, آپریشنل میکانزم کورس کا ایسا ہے کہ وہ آپ نہیں پاس ہوتا آپ سے. جو بندہ آپ سے پیسے لے رہا ہے وہ آپ کو پیسے کو استعمال کرے گا, 4-6 مہینے بعد آپ کو واپس کرے گا, اس نے آپ کا پیسہ استعمال کیا ہے بیسیکلی. اچھا فرض کریں کوئی ایسا چانس آپ کا ہو جاتا ہے, فرض کریں ایسی کورس کے بعد جب آپ UK پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو کورس کا جو اسٹرکچر ہے, آپ نے اگر آئلٹس اس طرح پاس کیا یا PTE, جو ممکن نہیں ہے, فرض کریں آپ نے کر لیا ہے, آپ وہ کورس پاس نہیں کر پائیں گے. اور اس کورس کی فیس آپ نے کتنی دی ہے, فرض کریں 15,000 پاؤنڈ, ٹھیک ہے جی, جو کم و بیش 55 لاکھ روپیہ بنتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی لمبے عرصے کی کمائی ہے. پھر آپ اسپاؤس کو ساتھ لے گئے ہیں, فیملی کو ساتھ لے گئے ہیں. اب کورس کمپلیٹ اگر نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے تو وہ لینگویج کورس ہی نہیں پاس کیا ہوا, جو پروو کرتا ہے کہ آپ کے پاس اسکل ہی نہیں ہے جب سے, اور وہاں پہ پیسے دے کے اسائنمنٹ پر نہیں پاس ہوتی. بالکل ایسے کورس پاس نہیں ہوگا, آگے ورک پرمٹ نہیں ملے گا, آپ انلیگل ہو جائیں گے, اور وہاں پہ پھر آپ اوچھے ہتھ پہ آئیں گے, ان پروفیشنل پریکٹس پہ آئیں گے, اور آپ کی سیونگ بھی ضائع ہو چکی ہوگی, وقت بھی برباد ہو چکا ہوگا, اور آپ خدا نخواستہ ناکام ہو کے واپس لوٹیں گے. ایگزیکٹلی کہ یہ نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں کہ اگر وہ دانا مطلب اگر آپ کا کوئی ایسا چانس بن بھی گیا ہے کہ آپ نے پاس ایسے کرا بھی لیا ہے, تو اس کے یہ نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں جو فیس کرنے پڑتے ہیں ان فیوچر. اوکے اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ سے چارج نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو جب کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی بندہ آپ کے پاس اپنا کیس لے کے آتا ہے تو آپ اس کی کیس اسیسمنٹ کرتے ہیں, تو اس میں کتنے آپ ایک بندے کو کلیئرلی فرسٹ اسٹیج کے اوپر بتا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ جو کیس ہے یہ کس لیول پہ پروسیس ہو سکتا ہے, پروسیڈ کریں گے آپ, یا پھر یہ پاسبل نہیں ہے. تو کیا یہ فرسٹ جو آپ کی میٹنگ ہوتی ہے اسی میں ہی آپ لوگ بتا دیتے ہیں, یا پھر اس کا کچھ اور پروسیس ہے؟ Thank you once again. You are having very, very beautiful and very competent questions, ma'am. اس میں دیکھیے, جب آپ کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں جس کا آلریڈی کمپیٹیٹر پاس ہوتا ہے, آپ کا موجود ہوتا ہے کمپیٹیٹر, تو آپ وہ پروڈکٹ اس انداز سے لاتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوتی ہے. تو میری جو پروڈکٹس ہیں جو چکوال میں موجود ہیں یا پاکستان کے ہر بڑے شہر میں موجود ہیں, ان پروڈکٹس کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ ہے یہ کہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے, ہم اس کے ڈاکومنٹس دے کے اسی دن, یا کم از کم اگر ہمیں اسیسمنٹ کے لیے ٹائم چاہیے تو 48 گھنٹے کے اندر اندر ہم اسٹوڈنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا کیس ہو سکتا ہے, آپ پروسیڈ کریں, آپ کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں, یا آپ کا کیس نہیں ہو سکتا, ہم معذرت چاہتے ہیں, اور اس کی وجوہات کیا ہیں, اور اگر ان کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے تو یہ چیزیں ہیں, آپ ان کو کائنڈلی ریکٹیفائی کر لیں. ابھی اسی انٹیک میں آپ کے پاس ٹائم ہے, واپس آ جائیں, یا آپ لیٹ ہیں اگلے انٹیک میں ان چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے کے بعد اگلے انٹیک میں واپس آ جائیں. تو جو سب سے بڑی اسپیشلٹی میں سمجھتا ہوں اسٹڈی ایڈوائزر UK کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ کو لیٹ ایکسکیوزز نہیں دیتے, آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرتے, آپ کو 2 دنوں کے اندر بتاتے ہیں کہ ہم آپ کا کیس جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں, یا کچھ جینون وجوہات کی بنا پہ نہیں ڈیل کر سکتے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, آپ نے جیسے چکوال میں اسٹارٹ کیا تو یہاں پہ آپ کیا سوچتے ہیں, یہاں پہ کتنا رجحان ہے لوگوں کا باہر جانے کی طرف یا اسٹڈی کی طرف, کہ وہ یہاں سے جو ہے وہ باہر جا کے اسٹڈی کریں؟ جی میم, ہر پاکستان میں جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ مختلف طرح کے رجحان موجود ہیں. جیسے کہ آپ نے بھی سوال کیا چکوال کے حوالہ سے, تو میں محسوس کرتا ہوں بینگ ریجنل ڈائریکٹر, ریجنل مینیجر آف SAU کے, کہ یہاں پہ جو رجحان ہیں وہ بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور باشعور بھی ہیں, ان کے پاس کوالیفیکیشنز موجود ہیں. ایون دو کہ یونیورسٹی ابھی چکوال میں نئی اسٹیبلش ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود چکوال کے لوگ دور افتادہ علاقوں میں جا کے لاہور, اسلام آباد تک بھی جا کے انہوں نے ڈگریز حاصل کی ہیں. اور اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں کہ چکوال کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ محب وطن بھی رہے ہیں,
اگر یہ باہر بھی کسی ملک میں اسٹیبلش ہوا ہے تو وہاں سے بھی انہوں نے اپنے ملک کی اپنی کمیونٹی کو لک آفٹر کی ہے. جو اسٹڈی کے حوالے سے رجحان ہے میں نے چکوال میں دیکھا ہے, جو نمبر آف ایجنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس چیز سے گیس کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ بہت زیادہ وہ ٹرینڈ موجود ہے. لیکن اس میں میرا جو اپیل ہے, میری جو ریکویسٹ ہے, میرا جو انویٹیشن ہے لوگوں کو, وہ یہی ہے کہ وین یو گیو یور کیس ٹو اینی کنسلٹنٹ, پلیز بی ویری ویجیلنٹ, کیپ یور آئیز اوپن, بی کلیور. اور اس میں آپ کے پاس پیرامیٹرز ہونے چاہیے کہ کن پیرامیٹرز پہ یہ کیس میں نے اس کنسلٹنٹ کو دینا ہے. رجحان موجود ہے لوگوں کے پاس, اس کو افورڈیبلٹی بھی موجود ہے, لیکن جو پریکٹس انفارچونیٹلی یہاں پہ اسٹیبلش ہے ایجنٹس کی طرف سے, دا پریکٹس از ناؤ ویری پروفیشنل. سو دا پوائنٹ گوز ٹو دی کنزیومر ناؤ. جو کنزیومر ہے دے نیڈ ٹو بی ویری کلیور اینڈ انٹیلیجنٹ اینڈ ویجیلنٹ کہ کس کے پاس انہوں نے جانا ہے یا کس کے پاس نہیں جا رہا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک اس میں سوال جو میں ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے وہ لوگ آئیں گے جو واقعی اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں, لیکن اس میں کافی لوگ وہ بھی ہوں گے جو صرف پڑھائی کے نام پہ جانا چاہتے ہیں. وہ وہاں پہ جا کے پڑھنا نہیں چاہتے, بلکہ بیک آف دا مائنڈ ان کے ہے کہ ایک دفعہ ہم اسٹڈی ویزا پہ نکلے, اس کے بعد پھر وہاں پہ ہم اپنے کام کو یا اس طرح سے کر کے کچھ. تو ایسے لوگوں کا یہ جو تھاٹ پروسیس ہے یہ کہاں تک کامیاب ہوتا ہے وہاں؟ اس میں دیکھیے میم, ہماری اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ مکمل ایک وہ ہم اسے پلان دیتے ہیں, اس کو پوری انفارمیشن دیتے ہیں. یو کے ایجوکیشنل سسٹم کے حوالے سے بھی میم, اور یو کے کا جو امیگریشن سسٹم ہے اس حوالے سے بھی, وہاں کا جو کلچرل ایک ان کا بیک بون ہے یو کے کا, اس حوالے سے بھی. چونکہ یہ میرے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اور میرے جو باقی ٹیم ہے جو مانچسٹر اور برنلی میں بیٹھی ہوئی ہے اور چکوال میں بیٹھی ہوئی ہے, ان کے پاس 15 سے 20 سال کا, ہر بندے کے پاس 15 سے 20 سال کا یو کے کا لیونگ ایکسپیرینس ہے, امیگریشن ایکسپیرینس ہے, کنسلٹنسی ایکسپیرینس ہے, ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہے. تو ہم اسٹوڈنٹ کے سامنے, جو آپ کا سوال تھا, ہم اسٹوڈنٹ کے سامنے پورا ایک پاتھ وے رکھتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ, آپ آگے ہمارے پاس, ہم نے آپ کا ایڈمیشن کروایا, آپ کو ویزا ملا, آپ نے اسٹڈی کمپلیٹ کی, اس کے بعد یہ ورک پرمٹ ہے, اس کے بعد یہ دوسرے ٹائپ کا ورک پرمٹ ہے, آپ نے اسپانسر کیسے لینا ہے, کیسے یہاں پہ آپ نے لیگل رہنا ہے, ویج کیسے پے کرنی ہے, اپنے اکاؤنٹ میں لینی ہے, ٹیکس کیسے پے کرنا ہے, اور اتنے عرصے کے بعد آپ نے برٹش نیشنل کیسے ہونا ہے. اس میں یہ ایک چیز بھی ایڈ کرتا چلوں میم, اس میں یہ ضروری نہیں, ہم اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم آپ جو یہ ایک ذاتی فیصلہ ہے, بالکل یہ آپ کا ایک وہ کمپلیٹ پرسنل ڈیسیجن ہوتا ہے کہ آپ ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہاں پہ رکتے ہیں یا آپ وہاں سے واپس آتے ہیں یا کسی اور کنٹری میں مائگریٹ کرتے ہیں. یہ میں ایک پروفیشنل ایڈوائس ہر اسٹوڈنٹ کو ضرور دیتا ہوں کہ اب جب وہاں پہ جائیں تو آپ جو ان پروفیشنل پریکٹسز ہیں, جیسے کہ اسٹڈی کو چھوڑنا, جیسا کہ غیر قانونی کام کرنا, ان چیزوں میں قطعی انوالو نہ ہوں اور وہاں پہ لا ابائڈنگ سٹیزن کے طور پہ رہیں. اچھا ایک آخری سوال جو اس میں کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ جو بھی ان کی فی اسٹرکچر ہے اس کو, کچھ لوگ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پہ لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے شاید وہاں پہ کام کر کے اپنی فی کلیکشن کرنا اور یہ ساری چیزیں شاید ضروری ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ ان کے لیے کیا اپارچونیٹیز ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن وہ اگر کیپیبل ہیں تو وہ ان کے لیے وہاں کیا اپارچونیٹیز ہیں؟ جی میم, میں اس سوال کو ایڈریس کرتا ہوں. اس میں میں آپ کی اجازت سے ایک نقطہ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایڈمیشن کا پروسیس کیا ہے, ویری بریفلی. اس کے 4 سے 5 6 چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں جو میں آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے آپ کے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ اسٹیپس بڑے سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ دین دیر شوڈنٹ بی اینی کمپلیکیشن اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ. وہ پروسیس یہ ہے, نمبر 1, آپ کے پاس سارے اکیڈیمک ڈاکومنٹس ہوں, میٹرک, ایف ایس سی, بی ایس سی, ایم ایس سی, جو بھی آپ کی کوالیفیکیشنس ہیں, ان کے ریزلٹ کارڈ اور فائنل ڈگریز, وہ آپ کنسلٹنٹ کو دیتے ہیں. جو میرے آفس چکوال میں آپ تشریف لائیں, وہاں پہ ہمارے کنسلٹنٹ کو دیں, وہ آپ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو یونیورسٹی, کورس, فی, آئلٹس کی ریکوائرمنٹس, اسکالرشپ, یہ ساری چیزیں آپ کو ایک سیٹنگ میں بتاتے ہیں. اور آپ کو ایک آپشن نہیں دیتے, آپ کو 3 4 5 آپشن دیتے ہیں, پھر آپ ان آپشن میں سے چوز کرتے ہیں. جب آپ نے آپشن چوز کر لیا یونیورسٹی کا اور کورس کا, تو پھر اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم یونیورسٹی کو اپلیکیشن بھیجتے ہیں, یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن دیتی ہے. اس سے اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ آپ سے ایڈوانس فی مانگتی ہے. وہ ہمارے پاس رینج ہے, کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ 5,000 پاؤنڈ ایڈوانس فی مانگتی ہیں جس کو ہم ڈپازٹ کہتے ہیں, کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ 9 ساڑھے 9,000 پاؤنڈ بھی مانگتی ہیں. تو
تو جس طرح وہ اسٹوڈنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم اس کے مطابق وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو ڈھونڈ کے دیتے ہیں. اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ آپ سے انٹرویو کنڈکٹ کرتی ہے. اب انٹرویو کی جو مکمل وہ تیاری ہے, پریپریشن ہے, وہ میرا اسٹاف اسٹوڈنٹ کو کرواتا ہے. ہم موک انٹرویوز کرتے ہیں. وی میک شیور دیٹ اسٹوڈنٹ ول پاس دی انٹرویو فرسٹ چانس. وہ یونیورسٹی سے انٹرویو پاس کرتے ہیں. یونیورسٹی جو ہے وہ TB ٹیسٹ مانگتی ہے. پاکستان میں 4 سینٹر ہیں, وہاں سے اسلام آباد, لاہور, کراچی اور میرپور آزاد کشمیر. وہاں سے آپ TB ٹیسٹ کرواتے ہیں, وہ ہم یونیورسٹی کو دیتے ہیں. اور آخری چیز جو ہوتی ہے وہ یونیورسٹی جو ہے وہ آپ سے بینک اسٹیٹمنٹ مانگتی ہے کہ آپ فائنینشلی اسٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. اس میں 2 چیزیں آپ شو کرتے ہیں. ایک آپ اپنا جو ٹیوشن فی ہے باقی ماندہ آپ نے ایڈوانس تو دے دیا, جو باقی ماندہ فی ہے وہ اس میں دکھنی چاہیے. اور آپ کی 1 سال کی جو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے وہاں پہ آپ اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں, جس کو ہم مینٹیننس فنڈس کہتے ہیں, وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ میں ہونے چاہیے. تو وہ اسٹوڈنٹ سے مانگا جاتا ہے. 28 دن کی میچیور اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, وہ ہم یونیورسٹی کو دیتے ہیں. یونیورسٹی آپ کو اسپانسر کرتی ہے, جس کو ہم کیش لیٹر کہتے ہیں, کنفرمیشن آف ایکسیپٹنس فار اسٹڈیز. کیش لیٹر بیسیکلی آپ کا اسپانسر ہوتا ہے. آپ آن لائن بیٹھتے ہیں, ویزا اپلائی کرتے ہیں, اور وہ ویزا لے کے آپ اپنا جو آپ کا کنٹری آف ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ اسٹڈی کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہ پورا ایک وہ پروسیس ہے ویری بریفلی کہ اور یہ اچھا یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے. اسٹوڈنٹ یہاں پہ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ شاید یہ پورا پروسیس مہینہ 1.5 مہینہ کا ہے. کووڈ-19 سے پہلے یہ پروسیس 4 سے 8 ہفتوں میں کنڈکٹ ہو جاتا تھا, لیکن وہ کووڈ-19 کے جو وہ امپلیکیشنز اور انفلوئنسز وہ اسٹل چل رہے ہیں UK میں اور ایسے ممالک میں. ابھی یہ پورا جو پروسیس ہے, اگر آپ نے آئلٹس کیا ہوا ہے تو اس کو 3 سے 4 ماہ لگ جاتے ہیں, اور اگر آپ نے آئلٹس نہیں کیا ہوا تو وہ اس پہ آپ کے 5 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ جو اس کا ڈیوریشن ہے. میں ابھی آپ کی اجازت میں معذرت چاہتا ہوں, میں اس کو ضروری سمجھتا تھا. آپ کا جو سوال تھا اس پہ, وہ اسٹوڈنٹ جو اس تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتے اس کے حوالے سے, جی میں ایک دفعہ پھر اس چیز کو ایڈ کروں گا کہ چونکہ میں وہاں پہ پچھلے 20 سال سے مقیم ہوں, اور میں نے وہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جابس کی, یونیورسٹیز میں خود ڈگریز کی, یونیورسٹیز میں پڑھایا, امیگریشن سسٹم کو دیکھا, تو مجھے وہاں پہ اندازہ ہے کہ جو UK کلچر ہے انگلینڈ کا یا اسکاٹ لینڈ, ویلز اور آئرلینڈ کا, وہ جو ان کی یونیورسٹیز ہیں وہ اسکالرشپ کیسے دیتے ہیں. اب مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ آپ کو 3rd ورلڈ کنٹری ہونے کی وجہ سے کون سا اسکالرشپ ملتا ہے, بالکل جہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں. مجھے یہ اندازہ ہے کہ بینگ اے فیمیل ممبر آف دی کمیونٹی آپ کو کون سا اسکالرشپ ملتا ہے, اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے. مجھے یہ پتہ ہے بینگ اے پیرنٹ آپ کو کون سا, اور بینگ اے پیرنٹ آف اے اسپیشل نیڈ چائلڈ آپ کو کون سا اسکالرشپ مل سکتا ہے اور کیا فیسلٹیز ہیں وہاں پہ. مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کو ایتھنیسٹی بیس کون سا اسکالرشپ مل سکتا ہے, کہ اگر آپ کسی ملک میں, پاکستان میں اگر آپ مائنارٹی ہیں, اس کی بیس پہ کون سا اسکالرشپ مل سکتا ہے. مجھے اس چیز یہ اچھا اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اسکالرشپس جو ہیں وہ وہاں پہ چیریٹیز دے رہی ہوتی ہیں, جو UK بیسڈ چیریٹیز اور NGOs ہیں وہ اسکالرشپس دیتی ہیں. جو آپ کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اسکالرشپ ہوتا ہے. اب یہ اسکالرشپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ 500 پاؤنڈ سے لے کے 1000, 2, 3, 4, 5, 6,000 پاؤنڈ تک یہ اسکالرشپ کنکلوڈ کرتے ہیں. تو ہماری ٹیم اس چیز کو میک شیور کرتی ہے کہ جب ہمیں ایڈمیشن کریں اس اسٹیج پہ جو میکسیمم اماؤنٹ آف اسکالرشپ ہے وہ ہم اسٹوڈنٹ کے لیے سیکیور کریں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بہت ڈیٹیل میں ایک ساری چیز کو بریف کیا, اور انشاءاللہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں ضرور اس چیز سے فائدہ ہوگا. اور میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ضرور وزٹ کریں, اور اپنا جو بھی آپ نے چیز اپنی لائف میں لے کے چلنی ہے, کم از کم اس میں اتنا آپ کو شعور ہونا چاہیے کہ آپ کس جگہ پہ جا رہے ہیں, آپ کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ یہ کوئی جاننے والا ہے یا ایک وہ جو ہمارے علاقے کا بندہ ہے تو اس کے پاس ہم جائیں گے تو یہ شاید ہمارا کام ٹھیک کر دے گا یا ہمارا کام پرائورٹی پہ کر دے گا. تو اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ جائیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ انسان کتنا اوتھینٹک ہے, اور جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ کتنا کام ان کو آتا ہے اور وہ اس کے اندر بیسٹ ہے. تو آپ لوگ ضرور وزٹ کریں تاکہ آپ ایک بہتر ڈائریکشن کے اندر جا سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نیکسٹ ٹاپک پہ ڈسکشن ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.